अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कमर में 4 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो लोगों, कुरान समझो, कुरान समझाओ, अपनी और दूसरों की आखिरत बेहतर बनाओ। 20वां पारा सूरतुल अनकबूत, दूसरे रुकू का आगाज, आयत नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही, और तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन, पस वो रहे उन लोगों में अल्फ सनतिन 1000 साल, इल्ला खमसीन आमा, सवाए 50 के। फाखज़हुम तूफानु, पस पकड़ा उन लोगों को तूफान ने, वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। फ़अंजयनाहु, पस निजात दी हमने नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाब सफीनती, और कश्ती वालों को। वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और बनाया हमने इसको निशानी जहां वालों के लिए। व इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, इज़ क़ाल लिक़ौमिही अब्दुल्लाह, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो। वत्तक़ूह, और उसी से डरते रहो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि औसानम, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की। व तख़लुक़ून इफ़्का, और बनाते हो तुम झूठ। इन्नल्लज़ीन ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, बेशक जिनकी अल्लाह के अलावा तुम इबादत करते हो। ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, वो नहीं मालिक तुम्हारे रिज़्क़ के। फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़, पस तलाश करो अल्लाह के हाँ रिज़्क़। वअबुदूहु, और उसी अल्लाह की इबादत करो। वशकुरू लहू, और उसी अल्लाह का शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, तुम्हें उसी की तरफ लौट के जाना है। व इन तुकज़्ज़िबू, अगर तुम झुटला दोगे। फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम, तहकीक तुमसे पहले भी कौमों ने झुटलाया। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है रसूल के ज़िम्मा मगर वाज़े पहुँचा देना। अवलम यरौ, क्या वो देखते नहीं। कैफ़ युब्दिउल्लाहुल ख़ल्क़, कि कैसे अल्लाह ताला आगाज फरमाते हैं खिलकत का। सुम्मा युईदुहु, फिर लौटाते हैं उसे। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। कुल, फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्ज़ि, फिरो जमीन में। फंजुरू, पस देखो। कैफा बदअल खल्क़, कैसे शुरू फरमाई अल्लाह ने खिलकत। सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरा, फिर अल्लाह ताला पैदा करेंगे दूसरी पैदाइश को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, अजाब देते हैं जिसे चाहते हैं। व यरहमु मन यशाउ, और जिसे चाहते हैं रहम फरमाते हैं। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई, और नहीं तुम आजज़ कर सकते जमीनों और आसमानों में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवा मिन वलिय्यिन वला नसीर, ना कोई दोस्त और ना मददगार। सूरह मुबारका के आगाज में इशारतन उन लोगों का तज़किरा किया गया जो हमसे पहले गुजरे और उन्हें तकलीफ़ों, आजमाइशों और मुसीबतों ने आन घेरा और अल्लाह की राह में वो बहुत सताए गए। अब दूसरे रुकू से सिलसिलावार अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा शुरू किया जा रहा है।
تاکہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ 950 سال ہے، یعنی باقی عمر نہیں، صرف تبلیغ کی سرگرمیاں 950 سال چلتی رہیں۔ تو ایک تو مقصد نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ہو کہ یہاں تو 950 سال بھی اللہ کے نبیوں کو تبلیغ کرنا پڑی، ہمارا تو ابھی بالکل تھوڑا سا عرصہ ہے۔ دوسرا، نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد کفار کو بھی وارننگ دینا تھا کہ دیکھو، جتنے 100 سال مرضی نافرمانی اللہ کے نافرمان کر لیں، آخر ایک دن ان کو طوفان اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بائی نیم تذکرہ قرآن کریم میں 43 مقامات پہ آیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال، یعنی 50 کم ہزار سال، 950 سال وہ ان لوگوں میں تبلیغ فرماتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، 950 سال کے بعد بھی جب ضد اور ہٹ درمی اور انکار اور کفر پہ بضد رہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے طوفان بھیج کے ان کو غرق کر دیا۔ تفصیلات ہم 12ویں پارے کی سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو۔ زیادہ تفصیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں، آپ کو یاد ہوگا 105 فٹ لمبی تھی، 45 فٹ اونچی تھی، 3 اس کی منزلیں تھیں، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے اس میں بٹھایا گیا تھا۔ جودی پہاڑ کے اوپر اس کو ٹھہرا دیا گیا تھا 40 دن کے بعد۔ ہم نے کشتی میں سوار ہونے والوں کو بھی بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کشتی کے واقعہ کو یا نوح علیہ السلام کے تبلیغی سرگرمیوں کو یا آپ کی قوم کے انکار کی وجہ سے تباہ ہونے کو ہم نے جہاں والوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم کا تذکرہ چونکہ سورت کے شروع میں بتایا گیا ہے، آپ سے پہلے بڑے لوگوں کو ستایا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کتنا ستائے گئے، ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور اولاد آخری عمر کے حصے میں جا کے ملی، وہ دکھ الگ تھا۔ پھر آگ میں جلانے کے لیے آپ کو پھینکا گیا۔ کون سی آزمائش ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے برداشت نہیں فرمائی؟ باپ بھی دشمن ہے، وقت کا حکمران بھی دشمن ہے، قوم اور قبیلے والے بھی دشمن ہیں، بستی والے بھی دشمن ہیں۔ باپ نے توحید کی دعوت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے آگ کر دیا۔ کتنی تکلیفیں ہم سے پہلے اللہ والوں نے اٹھائی ہیں۔ تو قرآن کریم کے 23 پاروں کی 25 سورتوں کی 250 آیات کے اندر 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بائی نیم موجود ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ ایسا نہیں، یہاں پہ کمپیریزن نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ اشیاء اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ توحید کی ضد شرک ہے تو یہاں پہ بہتر کا وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ شرک کی نسبت توحید تھوڑی بہتر ہے۔ اس سے تو پتا چلے گا کہ شاید شرک میں بھی کوئی تھوڑی بہت بہتری ہے۔ اس لیے یہاں پہ ترجمہ کریں گے ذالکم خیر لکم، صرف یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ تعالی کے لیے عقیدہ توحید کو اپنا لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بت ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم نے بتوں کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ نمبر 1 صنم، صاد کے ساتھ۔ نمبر 2
نصب اور نمبر 3 یہ وثن اوثان جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ڈفرنس کیا ان کے اندر؟ صنم ایسے بتوں کو کہا جاتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہوں، کبھی تھیلے میں ڈال کے سفر پہ ساتھ لے جاتے تھے، کبھی جیب میں رکھ لیتے تھے، کبھی گاڑی میں رکھ لیتے تھے۔ وہ بت جن کی نقل و حمل ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو شفٹ ہو سکتے ہوں یا جو بک سکتے ہوں، جن کی خرید و فروخت ہوتی ہو، تجارت ہوتی ہو، ان کو عربی کے اندر صنم کہتے ہیں۔ ایسے بت جو ایک سے دوسری جگہ شفٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے نصب ان کا بولا ہے۔ نصب ایسے بت کو کہا جاتا ہے جو ایک جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے اور لوگ سارے مل کے وہاں جا کے اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں بتوں کے حوالے سے، وہ ہے وثن، اوثانن۔ یہ جو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانن، تو وثن ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے کے لیے جس کی طرف جس جگہ کو، ایک خاص یا جس بلڈنگ کو، عمارت کو انسان اپنی توجہ اور عبادت کا مرکز بنا لے۔ مسند احمد اور موطا امام مالک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، بطور برکت کے یہاں پہ حدیث مبارکہ شامل فرما لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنائیے گا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک تھی کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنائیے گا۔ وثن ایسی مخصوص جگہ کہ جس کی طرف لوگ عبادت کے نقطہ نظر سے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا اپنی توجہ کا مرکز بنا لے یا اپنے دل میں عقیدت اور احترام پیدا کر لیں، اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا تھا اللہ لعنت فرمائے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جب مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کے وقت اور درود پاک کا تحفہ پیش کرتے وقت کئی لوگ ہیں جو ایسی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں، کوئی سجدے میں گرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی کسی ڈھنگ کسی انداز سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آل سعود پہ اپنی خاص رحمتیں فرمائے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شرک جیسے موذی امراض سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے، اپنی تمام تر محنتیں اور کوششیں فرمائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی پوجا اور عبادت شروع ہو جائے، کیونکہ حضور نے تو دعا فرمائی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو ایسی عبادت کا مرکز نہ بنائیے گا یعبدو کہ جس کی عبادت ہو رہی ہو، جس کی پوجا ہو رہی ہو اور جس کی طرف منہ رخ کر کے انسان سجدے کر رہا ہو۔ میں اس دفعہ جب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا تو مدینہ طیبہ میں ہمارے بزرگ رہنما ہیں الشیخ محمد ایوب قصوری حفظہ اللہ تعالی، مجھے انہوں نے نشاندہی کروائی کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح حدیث مبارک ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ اس نیت سے مسجد نبوی شریف کے صحن میں اس کونے میں سکونت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کی طرف سجدہ ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی دعا کے خلاف اور متضاد حالات میں
چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیابی یہ نہیں، کامیابی یہ ہے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو حضرات انبیاء کرام نے ارشاد فرمائی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اللہ کے سوا ان کو پکارتے، اوثانن، جو ایک مخصوص تم نے جگہ بنا لی، ایک عمارت بنا لی، اس کی طرف اپنی توجہ کا محور اور مرکز بنا لیا، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹ بناتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی ملکیت میں رزق نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ تعالی کے ہاں اپنا رزق تلاش کرو، وعبدوا، اللہ کی عبادت کرو۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقت میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جھکاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف التفات اور اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے اپنی گزارشات پیش کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے رزاق بھی آپ ہیں، ہماری مشکلات کو رفع کرنے والے بھی آپ ہیں، ہمارے دکھوں کو مٹانے والے بھی آپ ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی طرف رزق تلاش کرو، بتوں کے آگے، عمارتوں کے آگے اور وثنوں کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، تمہارا رزق ان کے پاس نہیں، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ وَعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہو، اور جب اللہ رزق عطا فرمائے وَاشْكُرُوا لَهُ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اب پھر حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم لوگ جھٹلا دو گے اللہ کی توحید کو، احکامات الہیہ کو، شریعت اسلامیہ کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، جو رسول آتے ہیں، رسول کے ذمہ صرف، پیغمبر کے ذمہ صرف پہنچانا ہوتا ہے، جو بھی رسول اور پیغمبر تشریف لائیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو سنا دینا۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اللہ کیسے خلقت کی ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ہم پڑھے وَبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بدیع کہتے ہیں کوئی سٹرکچر نہ ہو، کوئی نقشہ نہ ہو، بغیر کسی چیز کے سب سے پہلے ایجاد کرنے والے کو بدیع السماوات والارض، کوئی ڈرائنگ نہیں تھی، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی سٹرکچر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرما دیا، ہمیں بھی پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، ایک دفعہ پیدا فرمایا، ہم فوت ہو جائیں گے پھر اللہ دوبارہ لوٹائیں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں پھرو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ کریم تخلیق کو شروع فرماتے ہیں، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوسری دفعہ بھی پیدا ہونے، چونکہ مکہ کے رہنے والے مشرک یہ منکر تھے بعث بعد الموت کے، تو اللہ کریم یقین دہانی کروا رہے ہیں جس اللہ نے ایک دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ کریم تمہیں دوسری دفعہ پیدا فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں رحم فرماتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ ہم پہ اللہ کی نظر رحم ہی ہر وقت رہے، وگرنہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، سنن نبی داود کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کے رہنے والوں کو اور تمام زمین کے رہنے والوں کو عذاب دیں پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔
جس کو چاہتے ہیں اللہ عذاب دیتے ہیں. یعنی اللہ کریم کی یہ عدل صفت عدل ہے جس کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں. سنن نبی داؤد کی جو صحیح حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے، فرمایا اللہ کریم سارے لوگوں کو بھی عذاب دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہوں گے. کیوں؟ جس کو اللہ اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ عذاب دیتے ہیں وہ اس عذاب کا حقدار ہوتا ہے، تب اللہ عذاب دیتے ہیں، مگر نہ لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ قطعاً طور پہ ظلم نہیں کرنے والے. تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں رحم فرماتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں بھی نہیں کر سکتے. سورہ رحمان میں یوں ارشاد فرمایا اس مضمون کو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس، اگر نکل سکتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، لیکن بغیر کسی دلیل کے تم نکل نہیں سکتے. مطلب کیا؟ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ہماری تمہارے اوپر قدرت ہے، ہماری تمہارے اوپر حاکمیت ہے، ہماری تمہارے اوپر گرفت ہے، تم ہمارے علم اور ہماری نگاہ میں ہو. اس لیے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ کوئی تمہارا دوست ہے. اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے. ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں. اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دل کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں. ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں. گھروں سے نکلنے والوں کو خیر و عافیت سے اللہ کریم منزل مقصود تک پہنچائے، سلامتی سے اپنے گھروں میں واپس آنا نصیب فرما دے. جو بیرون ممالک میں ہمارے فہم القرآن کے احباب مقیم ہیں، اللہ کریم ان پردیسیوں کے ایمان کی، ان کے جان کی، شرم و حیا کی، ان کے مال کی حفاظت فرما کے رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے. کاروباری مشکلات میں جو احباب ہیں اللہ کریم سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیں. ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہو. اللہ کریم جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما کے ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیں. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو، اور اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں. یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے. قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کریں. قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس، اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207.